Bismillahirrahmanirrahim. Listeners, you are receiving FM 100 Pakistan. It's me, Danish Mehdi. Program on air है Healthy Heart Wilson's Pharmaceutical के साथ और प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय Wilson's Pharmaceuticals. आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन, गोया हाई ब्लड प्रेशर, गोया बुलंद फिशार खून. आज हमारे साथ मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल रब शेख साहब मौजूद हैं. आप कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं. आपने डिप्लोमा किया इन कार्डियोलॉजी फ्रॉम यूके और उसके अलावा आप इंचार्ज हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट इन कोटड़ी सिंध. कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपकी ये जिम्मेदारियां हैं माशाल्लाह. सो आज की जो गुफ्तगू होगी लिसनर्स एंड व्यूअर्स वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी. वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब को. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू भाई, सो नाइस ऑफ यू एंड थैंक यू विल्सन फार्मा फॉर बीइंग हियर. एंड नाज़रीन के सामने फिर एक दफा यस इंशाल्लाह. क्योंकि इल्म समंदर की तरह होता है, जितना बांटा जाए उतना बढ़ता भी है लेकिन कम नहीं होता. आपकी जिम्मेदारियां 10 साल तो यूके में रही एज अ कार्डियोलॉजिस्ट और उसके अलावा 9 साल आपने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है रेड क्रिसेंट हॉस्पिटल हैदराबाद सिंध, वहां भी आपकी जिम्मेदारियां रही हैं. अब आप एज अ इंचार्ज हैं कार्डियोलॉजी में कोटड़ी सिंध में जो कि नियर जानशोरो एंड हैदराबाद है. तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपके पास तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत होते हैं. सुबह में आप अपने हॉस्पिटल में होते हैं, शाम में आपकी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी है, गोया आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं हैदराबाद सदर डॉक्टर लाइन में. तो ये जो हाइपरटेंशन के केसेस हैं, बुलंद फिशार खून के केसेस हैं, क्या ये ज्यादा होते जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने भाई. हमारे पास अगर अब देखा जाए तो 2 कैटेगरीज हैं, 2 तरह के लोग हैं. एक वो लोग जिनको पता है कि ये हमें ब्लड प्रेशर है और हम उनकी दवाई खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, वो एक अलग इशू है जिस पर बात कर सकते हैं. जी हाँ. लेकिन एक वो लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर है लेकिन वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है. जो हम एक बड़ा अच्छा एक फ्रेज बोलते हैं उर्दू में कि मैं ना मानूं, है भी लेकिन नहीं मानना हमने. सही बात. तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास जोर नहीं दिया जाता, वो ये है कि आखिर ये ब्लड प्रेशर हमें है क्यों. जिसका मैं बारहा कई दफ़ा कई जगहों पे कई प्लेटफॉर्म से इस पे बात कर चुका हूँ. और मेहदी भाई आपके प्लेटफॉर्म से पहले एक दफ़ा हमारा हो चुका है जब भी मैंने ये बात की थी. और ये मैं नाजरीन जो हमारे सुनने वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए भी है कि प्लीज़ अपना मालूम करें कि आखिर है क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी बात है. क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि ब्लड प्रेशर क्यों है, ठीक है, एक तो मरूसी है, एक अलग बात है, और दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास रोज़ाना के हिसाब से नए ब्लड प्रेशर के मरीज इस मर्ज में मुब्तला होते जा रहे हैं. सही. कई वजूहात हैं, आगे बात करेंगे. जी हाँ. अच्छा, तो डॉक्टर साहब अब जरा हम अपने मरीजों को बताने के लिए कि ब्लड प्रेशर क्या है या इसकी कितने किस्में होती हैं या इसमें आप क्या महसूस कर रहे होते हैं, ये जरूर बताइए. जी, ब्लड प्रेशर की काफ़ी इकसाम है, जिसमें से मोस्ट सिर्फ आराम से ये समझाने के लिए कि ब्लड प्रेशर एक बुलंद फिशार खून, मतलब खून का दौरानिया या उसकी रवानी हमारी खून की नालियों में तेज हो जाए. अच्छा. और उसकी वजह से जो दबाव हमारी खून की नालियों की चारों तरफ पड़ता है और वो फिर हमें मुख्तलिफ उसका एहसासात के थ्रू पता चलता है. जैसे काफ़ी मरीज हमारे पास आते हैं सर में दर्द की तकलीफ, तबीयत या चिड़चिड़ाहट, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे आज का, मुझे पता नहीं क्या हुआ है. ये काफ़ी लोग बोल रहे होते हैं. थकावट की कैफियत, पहले मैं तो बहुत काम करती थी, ज़्यादातर ख़वातीन बोलती हैं, लेकिन सर अब पता नहीं क्या हुआ है कि मैं थोड़ा भी काम करती हूँ थक जाती. अच्छा. मुझे वो ताकत वो कुव्वत नहीं रहती. अब ये मुख्तलिफ तरीके हैं. किसी के सिर्फ गर्दन में दर्द होता है, किसी की नींद खराब हो जाती है. तो ये सारी अलामात हैं जो उसके साथ होती हैं. दूसरा, काफ़ी लोग ब्लड प्रेशर के साथ जो हमारे पास आ रहे होते हैं उनको पहली दफ़ा में भी शुगर भी जब भी डायग्नोज हो रही होती है. तो ये दोनों बीमारियां साथ चल रही होती हैं और उनको लाइल्म होते हैं इस चक्कर. लेकिन वो ये है कि अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, ये अलामात बताएंगे, ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाएंगे तो सारी चीजें सामने खुल के आएंगी. सही बात है. अच्छा, वो जो आपने निशानियां बताई, तो डॉक्टर साहब इसकी वजूहात क्या होती हैं कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है या बुलंद फिशार खून हो जाता है, दौरानिया तेज हो जाता है? इसकी सबसे कॉमन वजूहात एक तो मरूसी है कि भाई हमारे आबा और अजदाद को था, हमारे बड़ों को था जी, और अब हमें है. चलो ये भी एक बात है. लेकिन ज्यादातर लोग जो हमारे सर्किल में हमने देखे हैं
کوئی نہ کوئی عادت سے منسلک ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ بلڈ پریشر کو ختم کرنا ہے تو ہم کیا کریں، تو میں کہتا ہوں وہ عادت ختم کرتے ہیں. وہ عادت مختلف ہے. کافی لوگوں کو کھانے پینے کی عادت ہے. زیادہ تر جہاں ہم حیدرآباد میں رہتے ہیں آپ کو جگہ جگہ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو بریانی تو ایسے ہے جیسے ہر گلی کے نکڑ پہ ہے بریانی کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے. اور کڑھائی ہم لوگ کھا رہے ہیں اور ڈے ان ڈے آؤٹ. اور ماشاء اللہ آج کل تو سیلف سروس بھی شروع ہو گئی ہیں کہ آپ کے گھر پہ پہنچا دیتے ہیں آپ. جی ہاں. خیر یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ہم لوگ بھی ڈے ان ڈے آؤٹ ہے، لیکن ضرور لیں ضرور کھائیں، لیکن ایک طریقے سے. روزانہ کا استعمال خراب ہے کیونکہ ان چیزوں کے اندر کولیسٹرول کا جو تناسب ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ یہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا زیادہ بلند فشار خون کی تکالیف بڑھتی چلی جائے گی. اچھا اچھا. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ سننے میں یہ آتا ہے کہ صاحب کولیسٹرول کی وجہ سے آپ کی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں، پھر دل کی اندر جو والوز ہیں وہ بھی تنگ ہو جاتے ہیں. اس قسم کی باتیں جب ہوتی ہیں تب بلڈ پریشر ہائی کی طرف چلا جاتا ہے مریض، یا صرف کھانے پینے سے نمک زیادہ یا چکنائی زیادہ؟ نہیں میری بھائی بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ میں بھی سمجھانے ہی والا تھا کہ ہم جب بولتے ہیں بلند فشار خون کی وجہ کیا ہے تو اس کی دو وجوہات ہیں. صحیح. ایک وجہ یا خون ہمارا اتنا گاڑھا ہو جائے وہ کولیسٹرول کی وجہ سے، وہ یورک ایسڈ یا ہمارا گوشت زیادہ کھانے کی وجہ سے. نمبر 3 یا ہمارے جسم کے اندر وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے، یا ہم پانی کا استعمال کم کریں خون ہمارا گاڑھا ہو گیا. دوسری چیز جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے وہ ہمارے خون کی نالیوں کا تنگ ہو جانا، جو آپ نے جیسے کہا کہ خون کی نالیوں کے اندر کولیسٹرول کا جم جانا، اس سے وہ تنگ ہو جائے گا. جب خون کی نالیاں تنگ ہو جائے گی تو اس کے اندر جو خون کی روانی ہو رہی ہے وہ خود بخود تیز ہو جائے گی. اس کے مثال میں تھوڑا سمجھانے کے لیے پہلے بھی دے چکا ہوں، آج بھی دے رہا ہوں کہ جیسے ہم پانی اپنا دے رہے ہوتے ہیں پودوں کو تو وہ جو پائپ کو تھوڑا سا دباتے ہیں تو پانی بڑا تیزی سے نکلتا ہے. اور یہی عمل اگر ہماری خون کی نالیوں میں ہو، اور وہ نالیاں جو دل کو خون پہنچا رہی ہیں یا ہمارے جسم کے مختلف اعضاء میں خون پہنچا رہی ہیں، اگر وہ نالیاں کہیں سے تنگ ہونا شروع ہو تو وہاں سے خون کا دورانیہ بہت تیز ہو جائے گا. صحیح. اس دورانیے کی وجہ سے جو بلڈ پریشر بڑھے گا، تو ہم تو صرف کیا کر رہے ہوتے ہیں، صرف بات کر رہے ہوتے ہیں بلڈ پریشر کی، لیکن پتہ کیا چلتا ہے کہ پیچھے تو وہ خون کی نالی تنگ ہو رہی تھی، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک رحم کرے سب کے اوپر، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان بلڈ پریشر مریضوں کے اندر یا ڈائبٹیز کے شکار ہو گئے، یا ان کو ہارٹ اٹیک یا مائیکارڈ انفارکشن یا دل کی خون کی نالیوں کا بند ہونے کی وجہ بھی آ گئی. یہ آپ بڑا اچھا سوال تھا آپ. ٹھیک بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں تک موروثی شریانوں کا تنگ ہونا ہے، ظاہر ہے وجہ تو یہی ہوتی ہے. اچھا لیکن یہ کہ پھر یہ کتنے عرصے میں ہوتا ہے کہ ہم 10 سال میں 5 سال میں کہ ہماری غذا ذرا اوور ہو جاتی ہے، کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے، چکنائی کی زیادہ ہوتا ہے، آرام زیادہ ہوتا ہے، واک کم ہوتی ہے، لیکن ہے کہ پھر بھی 5-10 سال لگ جاتے ہیں یا 2-4 سال میں ایسا ہو جاتا ہے، یعنی 20 سے لے کے 30 تک شریانیں سکڑ جاتی ہیں یا تنگ ہو جاتی ہیں؟ کیا یہ ذرا سا لے مین انداز ہے، لیکن عوام کا سوال. میں ایک چیز بڑا کلیئر یہ کہ جب جس کو بھی موروثی بیماری ہوتی ہے، جیسے کہ آبا اجداد میں دل کے حوالے سے جو بھی تکالیف تھی، اب ان میں کیا ہوتا ہے جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر نکلا اور اس کو تھپڑ لگاتے ہیں، وہ روتا ہے اور وہ پانی اس کے پیٹ میں جمع ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اور وہ پہلی دفعہ سانس لیتا ہے، اس کی دھڑکن جیسی شروع ہوتا ہے دل کا دھڑکنا، اس وقت ان کی جو شریانیں ہوتی ہیں دل کی، وہاں پہ ہلکی سی لائن بنتی ہے. اب یہ موروثی کا بتا رہا ہوں. اچھا. اب وہ بچہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے؟ وہ ہیلدی ڈائٹ استعمال کرتا ہے، وہ کولیسٹرول کی ڈائٹ استعمال کرتا ہے، وہ جم جاتا ہے، وہ واک کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس کی سیڈنٹری لائف اسٹائل یا بیٹھنے والی لائف اسٹائل ہے، اس کی ہیکٹک لائف اسٹائل ہے، اس کی اینزائٹی کتنی. اب یہ سارے وہ فیکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے. اب وہ ٹائم 15 سال بھی ہو سکتے ہیں، وہ 35 سال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ موروثی ہے، وہ اس چیز کے ساتھ اس کا جنم ہوا ہے، اس کی ڈیسٹینیشن، اس کا جو منزل ہے وہ وہی ہے. اب اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، وہ کتنا جلدی بھاگ کے اپنی منزل کو پہنچتا ہے، وہ اس مریض کے اس بچے کے اوپر. تو یہ ایک تعین نہیں ہے کہ کسی کو موروثی ہے تو ہم اس کو ویسا بولیں کہ وہ 2 سال یا 5 سال یا 3 سال میں ہو جائے گا، لیکن وہ جتنا کیئر کریں گے. تمباکو نوشی ہمارے پاس ہم نے دیکھا ہے مختلف اقسام سے استعمال ہوتی ہیں، وہ سگریٹ ہو، زیٹ21، گٹکا، پوریا، بہت ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں اگر وہ استعمال کرے گا تو وہ اپنی منزل پہ جلدی پہنچ جائے گا. صحیح بات ہے. موروثی کا یہ ہو گیا، لیکن اگر کسی کو ایسا نہیں ہے تو اب اگر وہ 20-25 سال میں بد پرہیزی شروع کرتا ہے یا بس کھا رہا ہے پی رہا ہے انجوائے کر رہا ہے،
تو کیا وہ پھر 5-10 سال اپنا ٹائم لے سکتا ہے؟ وہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلے سے یہ چل رہا ہو. صحیح بات. میں نے پھر وہی کہا، تمباکو استعمال کر رہا ہے، اس کی جو لائف اسٹائل ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ اس کے لیے پرابلم کرے گا. اس کا کھانا پینا ہے. اچھا کافی لوگ اس طرح سے بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ آپ کے جو خون میں چربی بڑھی ہوئی ہے، آپ کی دوائی کھائیں. تو انہوں نے 10 دن 15 دن دوائی کھائی، میں اچھا محسوس کر رہا ہوں، انہوں نے دوائی بھی چھوڑ دی اور ڈاکٹر صاحب کو بھی چھوڑ دیا. تو ظاہر بات ہے وہ چیز ختم نہیں اور وہ بڑھتی چلی گئی. اب وہ 10 سال ہو، 3 سال ہو، 8 سال ہو، پھر وہی بات کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے، آپ کا روزانہ جو روزمرہ کی زندگی آپ کس طرح سے گزار رہے ہیں. صحیح بات ہے. لسنرز کو بتاتے چلیں کہ یو آر ریسیونگ FM 100 پاکستان. اٹس می دانش مہدی. آج پروگرام اسپانسرڈ بائی ولسنز فارماسیوٹیکل اور ہیلدی ہارٹ. ولسنز فارماسیوٹیکل کے ساتھ پروگرام کا ٹاپک ہے ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر. آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر عبدالرب شیخ صاحب. آپ ڈپلوما ان کارڈیالوجی بھی ہیں، آپ نے 9 ایئرس UK میں دیے، آپ نے 10 ایئرس کارڈیالوجی ریڈ کرسنٹ ہاسپٹل میں بھی دیے، اور اب آپ انچارج بھی ہیں کوٹلی ہاسپٹل سندھ میں کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے. ایوننگ میں بھی آپ کی پریکٹس ہے صدر ڈاکٹر لائن حیدرآباد سندھ میں. گویا آپ کی سروسز، آپ کا ایکسپیرینس اتنا ہے کہ آج جو آپ سے گفتگو ہے وہ ہمارے لسنرز کے لیے، ہمارے ویورز کے لیے بہت بینیفیشل ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں وہ ینگ چیپس کم ہوتے ہیں یا 40 ایئرس کے بعد والے مریض زیادہ ہوتے ہیں یا 50 60 70 والے؟ جی ہمارے پاس 2 کیٹیگریز ہیں جو آج کل ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی جو میں اپنی OPD میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. جی. اس میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اولڈ ایج میں ہے، جن کو یا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا بلڈ پریشر کے پرانے پیشنٹ ہیں. لیکن ابھی جو نیا دیکھنے میں آیا ہے کہ 14-15 سال کے بعد والے وہ سوری معاف کیجیے گا، وہ لڑکیاں لڑکے دونوں اچھا وہ آ رہے ہیں بلڈ پریشر کے حوالے سے. اچھا. اور یہ بڑی خطرناک. ہاں صحیح بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جلدی پرابلم کو روکنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کیا واک کی طرف پیشنٹس کو جانا چاہیے، یعنی والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو واک کی طرف لے کے جائیں، گیمز کی طرف لے کے جائیں، اور جو سینئر ہو چکے ہیں وہ ایٹ لیسٹ واک ضرور کریں؟ سوری آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن واک بہت ضروری ہے، وہ ینگ چیپ ہو یا اولڈ ہو. پانی کا استعمال زیادہ کریں، کھانے پینے میں بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے. میں پرہیز کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو بند کرنا ہے. بند نہیں کرنا، آپ ایک طریقے سے کھائیں. مطلب اگر باہر بھی کھا رہے، مہینے میں ایک دفعہ رکھ لیں کہ ہم نے باہر کھانا کھانا ہے. گوشت کا استعمال، سے بڑا گوشت ہے، مہینے میں ایک دفعہ رکھ لیں کہ بڑا گوشت کھانا ہے. روزانہ فجر کی نماز پڑھیں اور واک پہ نکل جائیں. تو وہ بہت ضروری ہے. وہ بہت ضروری ہے کہ پانی کا استعمال سب سے زیادہ ہونا چاہیے. واک کریں، پانی کا استعمال کریں اور کوشش کریں. میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں ڈیلی لائف کے اندر کہ آج کل تو خیر ماشاءاللہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے نا کوشش کریں کہ اپنے واک کو بھلے 15 منٹ کیوں نہ ہو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. پانی کا کئی دفعہ ذکر ہوا، میں آج پھر سے کر رہا ہوں پانی کے اوپر کہ پانی 12 سے 15 گلاس اپنے سسٹم کا حصہ بنائے کہ ہمارے جسم کو اس کی ضرورت ہے اور اس کی نیڈ ہے بہت زیادہ. آپ نے درست فرمایا. ڈاکٹر صاحب خواتین میں اور مردوں میں اس عارضے کے بارے میں ذرا ریشو بتائیے گا تاکہ احتیاط کر لی جائے. جی خواتین میں زیادہ ہے جو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے، پہلے اتنا نہیں تھا لیکن ابھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا خاصا ہے. اور یہ اسی وجہ سے ایک تو ٹینشن، سوشو اکنامک کنڈیشنز ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ڈیولپ کی ہوئی ہیں. دوسرا میڈیسنز ہیں، ظاہر بات ہے ان کو میڈیسنز بھی لینی ہیں اور اس کے حوالے سے پھر ان کو وہ کھانی ہے. لیکن کافی لوگ جو ہم نے یہاں دیکھے ہیں، وہ خواتین ہوں یا بزرگ ہوں، ینگ ہوں یا فیمیلز ہوں یا میلز ہوں، دونوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دوائی کچھ عرصے کھانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ کئی دفعہ ہم لوگ ان کو بار بار کاؤنسل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ دوائی نہ چھوڑیں، اور اگر چھوڑنے بھی والے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر سے جا کے ادھر معائنہ کرا لیں اور ان کو بتائیں کہ ہم دوائی چھوڑ رہے ہیں. کیونکہ بلڈ پریشر جس کو ایک دفعہ ہو گیا تو وہ تا حیات رہتا ہے، کم زیادہ جی کم یا زیادہ وہ رہتا ہے وہاں پر. کیونکہ ابھی تک ہم جتنے بھی چیزوں کو دیکھیں، وہ شوگر ہو، وہ بلڈ پریشر ہو، یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی، ہاں کنٹرول میں آ جاتی.
لیکن ہم نے کچھ لوگوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے جب واک کرنا شروع کی، پرہیز کرنا شروع کیا، دواؤں کا اپنے ٹائم پہ استعمال کیا اور مکمل دوائی کا شیڈیول بنا کے کھایا، تو ان کی دوائیں آگے چل کے ختم بھی ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اچھا. کھائی. لیکن وہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی بیماری کو محسوس کر رہے ہیں. اگر آپ سیریسلی لے رہے ہیں، آپ بہت اپنی بیماری کو لے کے پریشان ہیں، تو آپ اچھی طرف جائیں گے. اگر آپ نہیں ہیں، اس کو لائٹلی لیں گے، تو ظاہری بات ہے آپ دوائی بھی نہیں کھائیں. صحیح بات ہے. یو آر رائٹ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا ایک تو غذا ہو گئی کہ جو اوور لوڈ ہو جاتی ہے، لائک کولیسٹرول فری ہائی ہو جاتا ہے. اسٹریس کی وجہ سے بھی ایسا ہے، ممکن ہے، چونکہ اسٹوڈنٹ لائف تو اسٹریس سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور پھر پروفیشنل لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے. سر اسٹریس نمبر 1 پر ہی ہے، لیکن اب کچھ اسٹریس ہوتے ہیں جو خود کریٹڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں. لائک اب آپ تھکے ہوئے آئے اور آپ ساری رات بیٹھ کے فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ باتیں کریں گے، اور صبح کو آپ صرف 1 گھنٹہ سو کر اور آپ چلے جائیں گے اپنے کام پہ واپس، آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، تو اسٹریس تو کریٹ ہوگا. وہ بھی بلڈ پریشر بڑھنے کا اس کا بنے گا، کیونکہ نیند بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اسٹریس کافی لوگ ہوتے ہیں وہ ٹائپ اے پرسنالٹی، یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، ان کو ہم وہمی بھی بولتے ہیں. حساس لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی بات سن بھی لیتے ہیں، انہوں نے خبر نامہ بھی سن لیا تو وہ 2 دن تک سوتے نہیں. تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، کیونکہ ایک تو وہ چیزیں جو موروثی ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور ہمیں اس کا وقت کا پتہ نہیں ہے، وہ ٹائم بم کی طرح ہے. ہم نے تھوڑی لاپرواہی کی، وہ ٹائم بم جلدی پھوٹے گا. یہ کچھ چیزیں جن کو موروثی نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں، وہ اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں. اسٹریس کا تعلق بہت چیزوں کے ساتھ ہے. آپ کے جاب ریلیٹڈ اسٹریس ہے، آپ کے سوشل اکنامک اسٹریس ہے، آپ کے گھر کی جو ہے وہ اسٹریس ہے. ان سب کو آپ کو مینج کرنا ہے. اور میں جب تک جانتا ہوں انگلینڈ میں ہم ہوتے تھے تو ایسے لوگ جو بہت زیادہ اسٹریس لائف گزارتے تھے یا حساس ہوتے تھے، ان کو ہم جو ہے نا اینگر مینجمنٹ پروگرام میں بھیج دیتے تھے. کافی ڈاکٹرز وہاں کر رہے ہیں، ہاسپٹل میں ہوتا تھا کہ ان کے غصے کو اور ان کو سمجھایا جائے کہ اب اپنے غصے کو اور اینزائٹی کو کیسے کنٹرول کرو. صحیح بات. انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ خود کیا جا سکتا ہے. سب سے آسان طریقہ نماز، قرآن پاک. اس سے اچھا اور اسٹریس ریلیزنگ اور کیا ہو سکتا ہے. آپ 5 ٹائم اپنا سر زمین سے لگائیں اور دعا کریں، کیسے نہیں ہوگا کنٹرول؟ بالکل ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب علم ہوتا ہے نا اپنی بیماری کے بارے میں، تو پھر احتیاط بھی ہوتی ہے. اور اسی آگاہی کے لیے ولسنس فارماسیوٹیکل کا یہ پروگرام ہے، اسپانسرڈ بائی ولسنس فارماسیوٹیکل. اب ایک ریکویسٹ ہم یہ کرتے ہیں آپ سے کہ علم ذرا دیجئے، بتائیے کہ اگر فرض کریں ہمارے مریض جب ہائپر ٹینشن کو کنٹرول نہیں کریں گے، اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے، دوائیں وقت پہ نہیں لیں گے، تو پھر نقصانات کون کون سے؟ ابھی اسی کے اوپر میں بات کرنے لگا تھا. آپ نے ماشاءاللہ پر اس کو اسی ٹرن پہ لے آیا. ایک ہم بار بار ایک چیز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، خودکشی. خود کی کشی یا خودکشی سوسائڈ. جی جی. اب اس کو اگر کسی سے میں پوچھوں کہ آپ اس کو ذرا ڈیفائن کریں کہ خودکشی کیا ہوتی ہے. خودکشی ایک ایسا عمل جو میں کروں اور مجھے نقصان، اس کو بولتے ہیں خودکشی. صحیح. اب ایک مریض جس کو علم ہے کہ مجھے بلڈ پریشر ہے یا دل کے امراض ہیں یا مجھے ذیابیطیس ہے یا کوئی اور بیماری ہے، اس کے باوجود بھی وہ مریض اپنا خیال نہ رکھے، دوائی نہ کھائے، اپنے معالج سے تعلق نہ رکھے، نہ جائے وہاں. صحیح بات. تو اس کو آپ کیا کہیں؟ صحیح بات ہے. وہ جو آپ نے بڑا نازک سا لفظ کہا، وہ اسی طرف جا رہا ہوتا. جی. اور خودکشی ہمارے مذہب میں، اسلام میں ایک بد فعل ہے، اور اس کی ایون نماز جنازہ میں. صحیح بات ہے. میں یہ بہت بڑا فورم ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس چیز کو کہ مہربانی کر کے اپنی دواؤں کا استعمال کریں. اچھا دوائیں نہیں آپ کھانا چاہتے تو وہ طریقہ استعمال کریں جس سے جو آپ کی بیماری بڑھ رہی ہے وہ وہاں رک جائے. صحیح. چینی کا استعمال بند کر دیں. چینی کے لیے تو میں سب کو بولوں گا جس کو بلڈ پریشر یا شوگر ہے یا نہیں ہے. اچھا. چینی میں کئی دفعہ یہ کوٹ کر چکا ہوں، پھر سے کہہ رہا ہوں اپنے سارے مریضوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو مجھے سن رہے ہیں. ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے اپنے بندے کے لیے وہ کبھی نقصان نہیں دے سکتی، وہ حلال ہے، وہ کبھی نقصان نہیں دے سکتی. ماشاءاللہ. لیکن جو بندے نے بندے کے لیے بنائی ہے، اب آپ خود دیکھ لیں، اللہ نے بنایا تھا ہم اپنا گنا، اس کا رس تھا،
اس کا ہم نے بیڑا غرق کر کے اس کا گڑ بنا دیا، اور اس کا جو ہے ہم نے کرسٹل فارم میں، کرسٹلائن فارمیشن کے تھرو اس کی شکر بنا دی، ٹھیک ہے نا. اللہ پاک نے آٹا دیا، ہم نے آٹا روٹی بنائی، اس کے بعد پیزا بنا دیا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے چیز بنا دی. اب مسئلہ کیا، جو چیز اوریجنل فارم میں تھی وہ کبھی آپ کو نقصان نہیں دے گی. آپ اس کو جتنا ماڈیفائی کرتے جائیں گے اتنا زیادہ وہ آپ کے لیے پرابلم، نقصان، بالکل نقصان. صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سنا ہے کہ پھر گردوں پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے، گردے فیل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، دل کے فیل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، دماغ کی رگیں پھٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے. سنا ہے کہ سب ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو جاتا ہے آخر میں. دیکھیے ہائی بلڈ پریشر میں نے کیوں خودکشی کا نام دیا، اس کو میں نے، اس کا جو مین ریلیشن یہی تھا. صحیح بات کہ اگر آپ بلڈ پریشر پہ کنٹرول نہیں کریں گے اور دواؤں کے ذریعے، اپنے کھانے پینے کے ذریعے، اپنے روزمرہ زندگی کے ذریعے، تو اس کے بعد آپ کی آنکھوں کا جو پردہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، گردے فیل ہو جائیں گے. ڈائلسس پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ہوتے ہیں جو ہفتے میں 2 دفعہ اپنے گردے دھلوا رہے ہوتے ہیں. ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیل ہونے کے چانسز ہیں. ایون ذیابیطیز کو بھی اس سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں وہ آخر میں چل کر آگے چل کے ذیابیطیز یا ڈائبٹیز جو ہے وہ بھی ان کو ہو جاتا ہے. تو اس میں بہت ساری، اچھا فالج سب سے بڑا، فالج آپ نہ چل سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں انہی کی وجہ سے تو میں ان کو بول رہا ہوں کہ خودکشی کر رہا ہوں. ہم ان سے بچانا چاہ رہے ہیں. جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو بار بار سمجھا رہا ہے اس سے بچانا چاہ رہا ہے. اور اس سے آپ بچیں گے کیسے؟ سمپل اسی طرح سے جیسے میں نے نماز کی مثال دی کہ نماز کرنے سے پہلے آپ وضو کریں گے. صرف نماز پڑھنا اتنا بڑا عمل نہیں ہے، آپ وضو کریں گے، پاک ہوں گے، پھر نماز پڑھیں گے. اسی طرح سے آپ دوائی کھائیں، اگر آپ ان چیزوں سے بچنا ہے آپ دوائیں کھائیں. آپ یہ اس کا وضو ہے، آپ دوائیں کھائیں. آپ اپنا پراپر خیال رکھیں. جو کھانے پینے میں چیزیں آ رہی ہیں جو آپ کو نقصان دے رہی ہیں اس کے اوپر آپ اچھی طرح سے اپنے آپ کو، ایک جو ڈاکٹر نے آپ کو سمجھایا ہے، جو آپ کو نالج ہے، اس کے اوپر اپنے آپ کو ایک سیدھی راہ پہ چلائیں. دیکھیں آپ کی بیماری کہاں جاتی ہے. آپ ان سب چیزوں سے بچ جائیں. ہاں اگر آپ کو خودکشی کرنی ہے تو پھر بسم اللہ. صحیح فرما رہے ہیں آپ جو ہے بسم اللہ کر کے تمباکو، آپ ایک سگریٹ کا پیک پیتے ہیں آپ ڈبل پیئیں. آپ ایک کھاتے ہیں پڑیا، آپ 2 پڑیا کھائیں. اگر آپ کو مالک سے، حقیقی سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر تو ڈاکٹر کا آپ کو جانا ہے. پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ ایسا کریں کہ آپ یہ ڈبل کرتے ہیں سارا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. اپنے لسنرز کو بتاتے چلے کہ یو آر ریسیونگ FM 100 پاکستان. اٹس می دانش مہدی. پروگرام ہے ہیلدی ہارٹ ولسنز فارماسیوٹیکل کے ساتھ. پروگرام اسپانسرڈ بائی ولسنز فارماسیوٹیکل. آج کا سبجیکٹ ہے ہائپر ٹینشن. ہمارے ساتھ ہمارے کنسلٹنٹ ڈاکٹر عبدالرب شیخ صاحب موجود ہیں. آپ کا ایکسپیرینس UK کا بھی ہے، آپ کا ایکسپیرینس ریڈ کرسنٹ ہاسپٹل کا بھی ہے، آپ کی وننگ پریکٹس بھی ہے صدر ڈاکٹر لائن حیدرآباد سندھ میں. اب ڈاکٹر صاحب ذمہ داری 2 جگہوں پر ہے. ایک تو خود مریض پر ہے کہ وہ احتیاط کرے، واک کرے اینڈ میڈیسن لے. ایک ہے ڈاکٹرز کی ذمہ داری. تو ڈاکٹر صاحب ذرا ڈاکٹرز کا بتائیے گا کہ یہ آپ تو ایز اے کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہیں، لیکن ایک عام جنرل پریکٹیشنر کیا اس بات کو محسوس کرتا ہے؟ وہ دیر تک اپنے پاس تو ان مریضوں کو نہیں رکھتا یا اس حد تک نہیں سمجھا پاتا جو ان کی ضرورت ہوتی ہے سمجھانے کی. سر میں اس کو یہاں سے ایک چیز پہ شروع کروں گا جی، اور ہو سکتا ہے کہ جو میرے سننے والے خود پہنچ جائیں گے وہاں جی. اس میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں مہدی بھائی. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا گیا اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ جو کنک کا دانا تھا، اللہ پاک نے منع کیا، وہ نہ کھائیں، انہوں نے کھایا. اللہ پاک نے کہا بھائی آپ دنیا عرش پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. اب جتنے بھی ہمارے جاننے والے ہیں، جتنے بھی 10 سال سے زیادہ ہے، جتنے بھی 50 سال سے زیادہ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو چیز کھا رہے ہیں غلط ہے. معلوم ہے نا، ان کو معلوم ہے. اب میں اگر بتاؤں یا نہ بتاؤں، معلوم ہے. ہمارا فرض ہے ہم بتاتے ہیں. ظاہر بات ہے رش اتنا زیادہ ہے، لوڈ ہے آپ کے اوپر کہ ہاں میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوتا ہوں بار بار بتانے کی، چھوٹے لفظوں کے اندر، چھوٹے مصروں کے اندر. ہم زیادہ کافی ڈاکٹر ہمارے جنرل پریکٹیشنرز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوڈ آف پیشنٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ نہیں بتا سکتے. لیکن پھر بھی وہ بولتے ہیں کہ اشارہ کافی ہوتا ہے مریض کے لیے، ان کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں ایک مریض کو، معاف کیجیے گا سب مریضوں کے میں نہیں کہہ رہا، لیکن مریض کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مریض اگر اپنے سے سچا ہو جائے نا تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. صحیح بات. اگر وہ سچا ہو، اگر اس کو واقعی ہے کہ وہ اب صحیح ہونا چاہتا ہے. لیکن اب دوسری بات ہے اگر وہ صحیح نہیں ہونا چاہتا تو وہ نہ عمل کرے گا،
وہ بھی ڈاکٹر اس کو قرآن کی جو ہے نا بس قسمیں اٹھا کے دے دے تو اس کے بعد بھی نہیں کرنا. صحیح بات. لیکن ڈاکٹر آپ نے جیسے کہا کہ ڈاکٹرز کا کہاں تک ہے تو ڈاکٹرز کر رہے ہیں. دیکھیں نا ہمارے جتنے بھی پاکستان ہائپر ٹینشن لیگ ہے حیدرآباد چیپٹر کے ہیں, دن رات وہ لگے ہوئے ہیں, مختلف پروگرام کرتے ہیں لوگوں کی آگاہی کے لیے, اسکولوں کے اندر, کالجز کے اندر, بار کاؤنسلز کے اندر, اور پاکستان کارڈک سوسائٹی ہے. ہمارا سب کا کام ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں تک یہ چیزیں آگاہی پہنچائیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. کچھ لوگوں کو پتا ہے, کچھ ہم بتا رہے ہیں, لیکن لوگوں کو جتنا بھی پتا ہے اور مختلف پروگرام کے تھرو جیسے ابھی بھی ہم یہی پروگرام کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا تبدیلی کی طرف لے کے یہ ساری چیزیں اچھی ہیں, لیکن جو چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے مہربانی کر کے خودکشی نہ. صحیح, میں بار بار اسی کے اوپر رائٹ نہیں, آپ بہت سیریس لے کے جا رہے ہیں اور ایسا ہونا چاہیے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب ذرا ہم ان پہلوؤں پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جو مریضوں کے ساتھ پیش آتی ہیں. میڈیسن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یا تو خود خرید لیتے ہیں نشانیاں بتا کے اور میڈیکل اسٹور والے دے بھی دیتے ہیں, یا پھر مریض خود اندازہ لگاتا ہے میری امی کو یا میری بہن کو یا میرے بڑے بھائی ابو وغیرہ کو یہ میڈیسن دیتے ہیں, چلو بھائی میں یہ دیتا ہوں ان کو, اپنے ان کو کھلانے کے لیے دیتا ہوں. صحیح جی, تو وہ صحیح ہے. نہیں, اوور دا کاؤنٹر میڈیسن یا اوور دا کاؤنٹر میڈیسن مطلب کہ آپ گئے اور آپ نے جا کے فارمیسی والے کو کہا کہ میرا بلڈ پریشر اتنا ہے, اس نے اٹھا کے آپ کو جو ہے نا دوائی دے دی, یہ ٹوٹلی غلط ہے. کیونکہ اوور دا کاؤنٹر میڈیسن یا سیلف میڈیکیشن کہ میں یہ کھاتا ہوں تو میں کسی اور کو دے دوں, نہیں. جب تک آپ ڈاکٹر آپ کو اس بیماری کے حوالے سے, ہر بلڈ پریشر کے حوالے سے, کیونکہ ہر بلڈ پریشر کی ایک دوائی ہے, اس کا ایک ڈوز ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دوائی آپ سب بلڈ پریشر کو اور ہر طریقے سے دے سکتے ہیں. صحیح. جیسے ایسپرین ہے, اب ایسپرین جو خون پتلا کرنے کی دوائی ہے 75 ملی گرام کی, وہ مختلف ناموں سے آتی ہے. وہ لوپرین کے نام سے بھی آتی ہے, ایسکا کے نام سے آتی ہے, ایکس وائی زیڈ دوسرے نام سے. لیکن کیا جس کا بلڈ پریشر بڑھا ہوگا اس کو ہم دیں گے؟ نہیں. یہیں پہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے. اب 150 اور 100 آپ نے بلڈ پریشر چیک کیا, آپ اس میں اٹھا کے آپ نے 2 ڈسپرین کھلا دی, وہ اس کو نقصان دے سکتا ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اوکے, اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ان سب باتوں کو ہم کمپائل کریں تو ایک میسج بنا کر دیں ود ان فیو سیکنڈ, چونکہ پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے اور بہت اچھی گفتگو بھی رہی ہے, تو ایک میسج 1 لائن میں دیجیے تاکہ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اس پہ عمل ہوتا رہے. میں صرف ایک میسج ہے, وہ ہر کسی کو میں کہوں گا جو بھی بلڈ پریشر کے امراض میں مبتلا ہیں, جائیں اپنے شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور میری ساری باتوں کو دہرائیں اپنے دماغ کے اندر کہ ڈاکٹر عبدالرب نے جو بولا تھا اس میں کہاں تک سچائی ہے, کہاں تک نہیں. اور کیا کل کو جب ہم سب نے حشر میں جانا ہے تو میدان حشر میں جب انبیاء اور نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل جب وہاں پہ ہوگی, اور جب اللہ پاک ہم سے سوال کرے گا کہ جب آپ طبیب کے پاس گئے, طبیب نے آپ کو سمجھایا, آپ کو پتا تھا, تو آپ نے وہ کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ کے پاس جواب ہے تو پھر آپ کو جو کرنا ہے کرو. اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو جو میں نے کچھ چیزیں سمجھائی ہیں, جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. لسنرز اینڈ ویورز, آپ نے دیکھا آج کا سبجیکٹ رہا ہائی بلڈ پریشر. پروگرام اسپانسرڈ بائی ولسنز فارماسیوٹیکل. آج کا پروگرام تھا ہیلتھی ہارٹ ولسنز فارماسیوٹیکل کے ساتھ ڈاکٹر عبدالرب شیخ صاحب, جو کہ کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ بھی ہیں. یو کے کا ایکسپیرینس ہے 9 ایئرس کا ریڈ کرسٹ ہاسپٹل کا, اور آپ کوٹڑی سندھ میں آپ ایز اے انچارج آف میڈیکل ڈپارٹمنٹ کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام تک پہنچا. نیکسٹ پروگرام کے لیے پھر اجازت لیں گے آپ سے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو. تھینک یو. اللہ حافظ.